बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ दावत दी और मौका दिया कि बाकी भी चैम्बर्स के प्रेसिडेंट्स एक ही छत के नीचे सबसे बातचीत कर सकूँ। पहले तो जी अल्ताफ़ साहब आपने बात की कि रावलपिंडी की मैं स्पेसिफिक पहले आ जाऊँ। कन्वेंशन सेंटर की हमने बात की थी, उसके ऊपर कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि एक्सपो सेंटर होना चाहिए और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सेकेंडली रिंग रोड अभी तक काफ़ी आगे तक पहुंच चुका होता लेकिन बदकिस्मती से हमें पता चला कि उसमें, अब मैं क्या कहूँ कि जो वो बन रहा था उसके अंदर बदनीयती थी, करप्शन थी और वो फिर हमें चेंज करना पड़ा जिसकी वजह से देर हुई। लेकिन ये भी मैं आपको कहूँ कि मैंने इसकी मीटिंग ली है लास्ट, तो ये बिल्कुल उस स्टेजेस पे, फाइनल स्टेजेस पे पहुँच चुका है। अलाइनमेंट इसकी जो गलत कर दी गई थी वेस्टेड इंटरेस्ट को उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए, वो हमने चेंज कर दिया। और ये बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है कि वहाँ उसके साथ हम इंडस्ट्रियल जोन्स और क्योंकि यहाँ बड़ी कमी है, ज़मीन बहुत महंगी है। और ये भी मैं आपको कहूँ कि हमने ये भी फ़ैसला किया बहुत पहले से, रज़ाक दाऊद और हमने, कि इतनी ज़्यादा जब एक तो ज़मीन महंगी होती है इंडस्ट्री लगाने के लिए, दूसरा मसला ये होता है कि वहाँ स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है, तो वो बजाय इंडस्ट्री लगने के वो रियल एस्टेट का वेंचर बन जाता है। तो उसके ऊपर भी हमने फ़ैसला किया कि हम लीज़ करेंगे ज़मीन, ताकि बड़ी सस्ती दामों पे हम इंडस्ट्री को ज़मीन दें। फिर ये आपने बिल्कुल बात ठीक की, मैंने बहुत मीटिंग्स ली हैं। ये हमारी जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं, मैंने ख़ुद उनकी मीटिंग्स ली हैं और मुझे सारे जो मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स उनके अंदर आते थे। सबसे पहले तो ये था कि जो यूटिलिटीज़ थी, जो आपने बात बिल्कुल ठीक की कि जो बाहर बांग्लादेश या जो हमारी कम्पीट कर रहे हैं इकॉनमीज़, वो अपनी इंडस्ट्रियल जोन को पूरी तरह, जब वो जोन के लिए जब कोई जाता है तो वो सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी बदकिस्मती से हम जब गवर्नमेंट आई तो हमने रियलाइज़ किया इंडस्ट्रियल जोन्स तो डिक्लेयर कर दिए, लेकिन कोई प्रोविज़न नहीं थी कि वहाँ बिजली कैसे पहुँचेगी, वहाँ जो भी पानी गैस वो कैसे पहुँचेगी। तो उसके लिए कोशिश भी हम पूरी कर रहे हैं ये सारी चीज़ें स्पीड अप करने के लिए। और मैं ये भी आपको आज आपकी तजवीज़ में मीटिंग्स तो लेता रहा हूँ, लेकिन जो हर हफ्ते मीटिंग लेनी थी वो आपका आइडिया अच्छा है, क्योंकि आप वो मुझे चेक करना चाहिए कि किधर तक पहुँची है। तो मैं इंशाल्लाह हर हफ्ते मीटिंग लिया करूँगा। अब आपने बात की मदीना की रियासत की, मैं ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ मदीना की रियासत थी क्या, ताकि लोगों को ज़हन में क्लियर हो जाए। क्योंकि लोग अमूमन मदीना की रियासत सिर्फ मस्जिदों में जुमे की नमाज के अंदर सुनते हैं। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो लोगों की ज़िंदगियों में आ जाए, क्योंकि मदीना की रियासत दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था। 10 सालों में 622 और 632 के बीच में दुनिया में सबसे बड़ा इनकलाब आया था। वही इंसान वो बदल के दुनिया के लीडर्स बन गए थे। तो वो कुरान में अल्लाह जब हमें कहता है ना कि उनके रास्ते पे चलो, तो वो हमारी बेहतरी के लिए कहता है, क्योंकि वो एक कामयाब मॉडल था, दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब मॉडल था, जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया लोगों को, वो जो लीडर्स बन गए और कई सदियों तक दुनिया की उन्होंने इमामत की। तो इल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि अगर जब भी मुसलमान माशरा खड़ा हुआ है गिर के, वो हमेशा उन उसूलों के ऊपर गया है जिन उसूलों के ऊपर मदीना की रियासत खड़ी हुई थी। तो सबसे 2-3 उसूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। और वो अभी आपने जो करप्शन की बात की, वो उसके साथ उसकी करप्शन जो है वो सिम्टम्स है। जब एक माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जब कानून की बालादस्ती, इंसाफ नहीं होता, वो करप्शन उसकी एक बीमारी, यानी अगर जब मुझे कोई कैंसर हो तो फोड़ा निकलाता है,
تو اسی طرح کرپشن ایک سمٹمز ہے جو کہ جب ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا. تو جو ہماری جنگ ہے ساری، یہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی کیا اس وقت، کوئی کہتا ہے ہم ایشین ٹائیگر بنا دیں گے، کوئی کہتا ہے لاہور کو پیرس. ہماری جنگ ہے قانون کی بالادستی پاکستان میں قائم کرنے کی. وہ مشکل جنگ ہے، وہ ایک دن میں نہیں ہوتی. کارٹلز بنے ہوئے ہیں، مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، پولیٹیکل مافیاز بیٹھے ہوئے جو قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتے. اور یہ ہے اصل جنگ جو پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے. اس میں کنیکٹڈ ہے آپ کی بزنس، اس میں کنیکٹڈ ہے انویسٹمنٹ، اس میں کنیکٹڈ ہے آپ کی خوشحالی. سب اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. بنانا ریپبلک کس کو کہتے ہیں؟ بنانا ریپبلکس میں وسائل کی کمی نہیں ہوتی، ادھر قانون نہیں ہوتا، اس لیے ان کو بنانا ریپبلکس کہتے ہیں. اور قانون کا مطلب کیا؟ طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا قانون. جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طبقاتی قانون تھا. تو یہ جنگ ہے ایک، اور یہ صرف عمران خان نے نہیں لڑنی، یہ آپ سب نے لڑنی ہے جنگ. یہ ایک معاشرہ جنگ جیتتا ہے. میں تو کوشش کر رہا ہوں، ہر روز صبح اٹھتا ہوں، میں تو جہاد سمجھتا ہوں اس کو. میں تو یہ کوئی عام کوئی پرائم منسٹر بن کے، اچھا، اور یہ بھی پرائم منسٹر بننا کوئی ایمبیشن نہیں ہے. پرائم منسٹر بن کے پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانا ایمبیشن ہے. سو یہ ہم تو اس کو جہاد سمجھتے ہیں. مافیاز کے ساتھ سب آپ تماشا دے کے ہر روز افراتفری پھیلائی ہوئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک قانون کی بالادستی ہو. یہ طاقت کی حکمرانی چاہتے ہیں وہ لوگ. تو میں پہلے تو یہ بزنس کمیونٹی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو کسی پاکستانی گورنمنٹ کو اس طرح کے چیلنجز نہیں سامنا کرنے پڑے. سب سے پہلے کسی پاکستانی گورنمنٹ کو اتنے بڑے فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی اتنے بڑے خسارے پاکستان کی تاریخ کو کسی گورنمنٹ کو فیس نہیں کرنے پڑے. اگر وہ ہمارے دوست سعودی عربیہ، یو اے ای، چائنا، وہ ہمیں فنڈز نہ دیتے تو ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے جو ہماری لائبلٹیز تھی، اور ہم کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ڈر تھا کہ روپے کے اوپر پریشر نہ پڑ جائے. ہمارے پاس تو ریزروز ہی نہیں تھے روپے کو گرنے سے روکنے کے لیے. تو اس سے بڑے مشکل وقت سے نکلے، اکانومی سٹیبلائز ہوئی. پھر جو کہ ایک صدی میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے، کووڈ، وہ آ گیا. اس سے نکل ہی رہے تھے، سٹیبل ہی ہو رہی تھی، کووڈ آ گیا. تو کووڈ کے اندر جس طرح پاکستان نکلا ہے، میرے نہیں خیال میں لوگ پوری طرح اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس طرح نکالا ہے اس میں سے. اپنی اکانومی بھی ہم نے بچا لی، اپنے لوگوں کی جانیں بھی بچا لی. دنیا میں دیکھ لیں کہ کیا تباہی مچائی ہے کووڈ نے. ہندوستان ہمارے سے کتنی آگے ان کی گروتھ ریٹ تھی، ان کی مائنسز میں گروتھ ریٹ چلی گئی. ان کے لوگ ہمارے سے پتہ نہیں، کوئی فگر کہتا ہے کہ 10 لاکھ مرے، کوئی کہتا ہے 30 لاکھ مرے. ہمارے دیکھیں اللہ نے کتنا کرم کیا. تو وہ بڑے مشکل فیصلے کیے جو میرے تب فیصلے کیے، آج بورس جانسن انگلینڈ میں وہ فیصلے کر رہا ہے. ہم نے تب یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھوکے نہیں مرنے دینا. اور وہ جو ہمارا فیصلہ تھا، اگر میں وہ لاک ڈاؤن کر جاتا، جو 3 مہینے مجھے تنقید کی گئی کہ جی لاک ڈاؤن کرو، آج آپ دیکھتے کہ ملک کے اندر کیا حالات ہونے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک اور کرائسس آ گیا، جو کموڈٹی دنیا میں جو سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی، دنیا میں ریکارڈ کموڈٹی پرائزز چلے گئے. آج اب یہ پاکستان کی مہنگائی پرابلم نہیں ہے. مہنگائی، لوگ تکلیف میں ہیں مہنگائی سے، لیکن ساری دنیا میں تکلیف میں ہیں لوگ مہنگائی سے. میں وہ دیکھ رہا تھا، جو بائیڈن کو ڈونلڈ ٹرمپ اٹیک کر رہا ہے کہ مہنگائی کے اوپر. بورس جانسن کو پارلیمنٹ کے اندر اس کے اپنے ایم پیز کہہ رہے ہیں کہ اتنے گیس پتہ نہیں کتنے گنا بڑھ گئی ہے، اور اس کو مہنگائی کے اوپر کر رہے ہیں. ساری دنیا کے اندر اس وقت ریکارڈ مہنگائی ہے، کیونکہ کموڈٹی، سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی، کموڈٹی پرائسز اوپر. اور آپ بزنس کمیونٹی ہے،
آپ کو تو پتہ ہے کہ اسٹیل کدھر سے کدھر گیا، کوئلہ کی قیمت کدھر سے، گیس کی قیمت کدھر سے کدھر گئی، جو امپورٹ کرتے ہیں یہاں ہم پام آئل، وہ دگنے سے بھی اوپر چلا گیا. تو وہ ہمیں پھر ادھر سے نکل کے امپورٹڈ انفلیشن ہمارے ملک میں آئی اور لوگ تکلیف میں ہیں. لیکن اس میں پاکستان کیا کر سکتا تھا؟ ابھی بھی پاکستان سستا ہے. ہماری پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں دیکھیں، تیل کی، اور کمپیئر کریں ہندوستان سے، بنگلہ دیش، ہم سب سے سستا ملک ہیں ابھی بھی. سو مشکل وقت تھا، چیلنجز آئے، اور پھر افغانستان کا چیلنج آ گیا. یہ بھی ایک بہت بڑا شوق ہے. وہاں سے لوگوں کو اپنی کرنسی کے اوپر خوف ہو گیا کہ وہ کرنسی گر رہی ہے، انہوں نے ڈالر پاکستان سے خریدنے شروع کر دیے. یہاں سے ڈالر افغانستان جانا پڑا، روپے پہ پریشر پڑ گیا. تو یہ ایک اوور آل، میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ چیلنجز ہمیں کیسے فیس کیے. لیکن اللہ کا شکر ہے، میں صرف آپ کو دینا چاہتا ہوں اسٹیٹسٹکس کہ بڑی سارا وقت نگیٹیوٹی آتی رہتی ہے، تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سب کے باوجود پاکستان کی جو ایکسپورٹس، وہ پاکستان کی تاریخ میں آپ سب جانتے ہیں 31 ارب ڈالر، یہ ہماری تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں. یہ ساری چیزیں جو پاکستان میں ویلتھ کریٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے گروتھ ریٹ بڑھی ہے پاکستان میں. ریمیٹنسز، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ 32 ارب ڈالر پہ ریمیٹنسز آئیں. ٹیکس ریونیوز، میں جب گورنمنٹ میں ہماری جب آئی تو میری ایمبیشن تھی، میں نے کہا پاکستان میں ہم 8,000 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کریں گے. تو اس باری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے 6,000 ارب. 6,000 ارب سے اوپر ہماری ٹیکس کلیکشن ہے. اور صرف آپ یہ دیکھیں کہ ایک سال میں ہم نے 1,300 ارب روپیہ اضافی ٹیکس اکٹھا کیا اپنے ٹارگٹ سے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، جو ابھی آپ نے بات کی، بالکل الطاف آپ نے ٹھیک بات کی کہ اصل میں تو جب تک ایک ملک انڈسٹریلائز نہیں ہوتا وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا. ٹریڈنگ سے تو ملک خوشحال نہیں ہوتا، یا ہم سبزیاں وغیرہ ٹماٹر اور پیاز بیچ کے تو خوشحال نہیں ہوں گے جب تک ہم انڈسٹری نہیں لگے گی پاکستان میں اور انڈسٹری پراسپر نہیں کرے گی. تو انڈسٹریلائز، یہاں تو ٹریڈنگ ملک بننے چلا گیا تھا. تو اس باری بڑی مجھے جو خوشی ہے، ان حالات کے اندر ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کی 15% گروتھ ریٹ ہوئی. اور جو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، کارپوریٹ جو پروفٹس ہوئے ہیں پاکستان میں، ان حالات کے باوجود وہ 930 ارب روپے کے پروفٹس ہوئے ہیں. یعنی یہ آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کے پروفٹس ان حالات میں بننا، تو کہتے ہیں کہ جو بڑی نااہل حکومت تھی. تو اگر نااہل حکومت تھی تو کووڈ سے بھی بچا لیا، بزنسز کو بھی بچا لیا، بے روزگاری سے بھی بچا لیا. اور کمپیئر کریں ہمیں ہندوستان سے، باقی ملکوں سے کمپیئر کریں جو ہماری طرح کے جن کے حالات ہیں. ہمارے سے تو خیر ہندوستان کے حالات بہت بہتر تھے. پھر پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آف ٹیک، 10 سال میں سب سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کی آف ٹیک ہوئی ہے 1138 ارب روپے کی. سو اس کا مطلب پرائیویٹ سیکٹر میں بزنس شروع ہوئی ہے. لیکن مجھے جو خوشی ہوئی ہے، جو ہماری فیوچر کی طرف ہم جا رہے ہیں، بالکل ہماری آئی ٹی سیکٹر اس کو بالکل نگلیکٹ تھا، کیونکہ آگے تو ٹیکنالوجی کا دور آ رہا ہے. تو ہمارا 70% انکریز ہوئی ہے آئی ٹی کے ایکسپورٹس میں، 3.5 ارب ڈالر پہ پہنچی ہے. اور ابھی ہم نے شروع کیا ہے، ابھی انسینٹیوائز کیا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو اب ہم آئی ٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو اصل تو ٹیکنالوجی کی، اصل تو ویلیو ایڈ ٹیکنالوجی کے سیکٹر کے اندر ہے. لیکن جو مجھے یہ بھی بڑا خوشی ہوئی، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم 2 وجہ سے بچے کووڈ میں. ایک کنسٹرکشن سیکٹر، جو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کنسٹرکشن ہمارا سیکٹر اس وقت بوم کر رہا ہے. اور دوسرا ایگریکلچر سیکٹر، 1100 ارب روپیہ اضافی کیا ہے ایگریکلچر کے اندر ہمارے پچھلے 1 سال کے اندر. اب سوچیں کہ 60-65% آبادی دیہات میں رہتی ہے، تو دیہات میں پیسہ کتنا گیا؟ اس کی وجہ سے موٹر سائیکل سیلز ریکارڈ پہ چلی گئی ہیں،
اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر پہلی دفعہ موٹر سائیکل پورا، اب موٹر سائیکل پہلے تو یہ انجن یہاں نہیں بنتا تھا، تو اس سے گاڑیوں کی سیلز ریکارڈ ہوئی ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ ہماری ایگریکلچر سیکٹر نے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا. تو میں اس کے علاوہ جو اب آپ سے جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، دو چیزیں پاکستان کی فیوچر کے لیے بہت ضروری ہیں. ایک ہے ایکسپورٹس اور دوسری ہے ٹیکس کلیکشن. ایکسپورٹس کے اوپر تو جو میں اب میٹنگز ریگولرلی لے رہا ہوں، پوری کوشش ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے ساری رکاوٹیں روکوں، اور بہت زیادہ رکاوٹیں تھیں. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دی. کوئی ملک میں دولت ویلتھ کریشن ہو ہی نہیں سکتی جب وہ ایکسپورٹس کے اوپر زور نہ دے. یہ جو ایشین ٹائیگرز بنے تھے سارے ایکسپورٹ انڈسٹری پہ بنے تھے. یہاں کبھی زور ہی نہیں دیا گیا، بلکہ ایکسپورٹ سٹیگنیٹ کی ہمارے آنے سے پہلے پچھلے 5 سال میں. اور اس لیے ہماری اب پوری گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ہر قسم کی مدد کی جائے ایکسپورٹر کی، جس کی وجہ سے ابھی بھی ایکسپورٹس بڑھی ہے. تو پورے ملک کی جو اورینٹیشن ہے وہ ایکسپورٹس کی طرف لگا دیں. سارے ملک کو کوشش کریں کہ جو ایکسپورٹرز کو ایوارڈز دیں، ان کو ہم ہیروز بنائیں ملک کے، ان کو ہر قسم کی فیسیلیٹیشن دیں. کیونکہ یہ تو اب کامن سینس ہے کہ ہم اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے تو ہم سارا وقت اب پھر جا کے پھنس جائیں گے IMF کے ساتھ. جیسے اکانومی بڑھنی شروع ہوگی، جس طرح ہوا پریشر پڑنا شروع ہو جائے گا کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر، اور وہ اس کی وجہ سے روپے پہ پریشر پڑ جائے گا اور ہماری اکانومی پھر جانا پڑے گا IMF کے پاس. تو ہم اس سے نکلنے کے لیے ایک پورا اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری اور ساری کوشش اب کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ آگے سے یہ باٹل نیک نہ آئے کرنٹ اکاؤنٹ کا. اور دوسرا ہے ٹیکس کلیکشن. دیکھیں، ٹیکس کلیکشن پاکستان میں دنیا میں تقریباً ہم سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں، اور اس میں بہت وجوہات ہیں. یہ نہیں کہ ہماری بزنس کمیونٹی ٹیکس نہیں دینا چاہتی یا لوگ نہیں ٹیکس دینا چاہتے، لیکن ٹیکس کلچر نہیں ڈیولپ ہوا. اس میں سب ہی شامل ہیں. ہماری FBR جس طرح وہ بنی ہوئی تھی، اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. FBR کے اندر پرابلمز تھے، لوگ اس کو ٹرسٹ نہیں، ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے تھے. اور پھر بزنس کمیونٹی کو جب یہ ایک پتہ چل جائے کہ اچھا جی وہ فلانا ٹیکس نہیں دے رہا تو میں کیوں ٹیکس دوں، اس کی وجہ سے بھی نہیں ڈیولپ ہوتا. اور پھر پبلک کے اندر بھی یہ شعور نہیں تھا. میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو ہم سٹوڈنٹس تھے، تو ہر سٹوڈنٹ کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اگر عوام کا ٹیکس غلط کوئی سرکاری نوکر خرچ کر رہا ہے یا تو ایک دم سب شور مچاتے ہیں. اور اس لیے ان کے جو حکمران ہیں وہ بڑا دیکھ بھال کے ٹیکس کا پیسہ خرچ کرتے تھے. تو اوور آل ٹیکس کلچر بنا ہوا تھا. لوگوں کو احساس تھا کہ میرے ٹیکس سے مجھے فائدہ ہوگا، اس لیے لوگ ٹیکس دیتے ہیں. جو اسکینڈینیوین ممالک ہیں ان کی 50% سے اوپر ٹیکس GDP ریشو ہے، کیونکہ ان کے ٹیکس کا ان کے اوپر فائدہ ہوتا ہے، ان کے لیے ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو ہمارا بدقسمتی سے یہ کلچر نہیں ڈیولپ ہوا، کیونکہ نہ عوام کا ٹیکس عوام پہ خرچ ہوتا تھا، حکمرانوں پہ ٹیکس خرچ ہوتا تھا، اور شاہانہ لائف سٹائل کے اوپر. اور دوسری چیز کہ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی تھی کلونیل ٹائمز کے لیے کہ جب انگریز کو ٹیکس دینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا. تو لوگوں کو جب اپنی بھی حکومتیں آئیں تو لوگوں نے کبھی اس کے اوپر ٹیکس کا سوچا نہیں. تو اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ایک ٹیکس کلچر ڈیولپ کرنے کے لیے. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو بھی پیسہ ہو، جتنا بھی جیسے جیسے پیسہ ہے وہ نچلے طبقے کے اوپر خرچ ہو، عوام کی بہتری کے لیے ہو. اب یہ جو ہیلتھ کارڈ کی آپ نے بات کی، ہمارے سے بہت امیر ملکوں کے پاس بھی انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی یونیورسل ہیلتھ انشورنس کے اوپر. ہر خاندان کو، ہمارے جتنے صوبے ہمارے ساتھ ہیں سوائے سندھ کے، ہر خاندان کو ہم 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں. یہ صرف ہیلتھ انشورنس نہیں ہے، یہ ہیلتھ سسٹم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں کہ سارا ہم ہاسپٹلس کا جال بچھائے پاکستان میں، بلکہ ہمارا یہ حالات ہیں کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں
چھوٹے شہروں کے اندر وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں ملتے, ڈاکٹرز جاتے ہی نہیں ہیں وہاں, وہ چل بھی رہے ہیں ہاسپٹل خالی بھی پڑے ہیں اور لوگ سارے شہروں پہ آ جاتے ہیں اور تھوڑے سے ہاسپٹل پہ سارا پریشر پڑ جاتا ہے. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, یہ ہیلتھ سسٹم کیسے ہے؟ اب کسی بھی گاؤں کے اندر لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا, اور اگر وہاں گورنمنٹ ہاسپٹل صحیح کام نہیں کر رہا تو کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل کھلے گا, لوگ ادھر چلے جائیں گے, کیونکہ کسی بھی ہاسپٹل میں ہیلتھ کارڈ سے جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ صرف غریب لوگ ہی نہیں, یہ سفید پوش لوگ بھی جو ہے, لوور مڈل کلاسز بھی ہیں, جن کے اندر کئی دفعہ ایک جھٹکا پڑتا ہے بیماری کا, سارا خاندانی غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے. ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی, مجھے میسج آئی ڈاکٹرز ہاسپٹل سے کہ پہلا انہوں نے ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا غریب آدمی کا. تو میں صرف یہ کہنے کا مقصد یہ ہے, کوشش میری کیا ہے, پہلے تو بزنس کمیونٹی کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں. یہ جو ابھی میں نے کارپوریٹ آپ کو پروفٹس بتائے ہیں, جتنی زیادہ پروفیٹیبلٹی ہوگی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی. کوئی خیرات کے لیے تو بزنس نہیں کرتا, بزنس تو تب کرتا ہے کہ اسے پروفٹ ملے. تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ بزنس کو بزنس پروفٹس پورے بنائیں اور پھر بزنسز ٹیکس دیں تاکہ ہمارے پاس پیسہ آئے کہ ہم اور خرچ کریں انفراسٹرکچر کے اوپر, تاکہ آپ کے لیے بہتری ہو, بزنس کے لیے آپ کی آسانیاں ہوں. اور پھر دوسرا, نچلے طبقے کو اوپر اٹھائے, جو ہمارا بہت بڑا, کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پروگرام نہیں ہوا سوشل ورک کا, جو احساس پروگرام ہے, جس میں اسکالرشپس ہیں, جس میں نیچے اسٹائپنڈز ہیں, جس میں قرضے ہیں سود کے بغیر. تو پورا ہمارا پروگرام ہے کہ باٹم اپ اپروچ ہو, جو چائنا نے کی تھی, لیکن ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کی پوری سپورٹ کی جائے, کیونکہ ویلتھ کریٹ ہوگی جو چائنا میں ہوئی تھی تو تب ہی آپ غربت کم کر سکتے ہیں. تو بزنس کمیونٹی کا میں اس طرح میرا پیغام یہ ہے. رزاق داؤد ہمارے منسٹر ہیں جو کہ بزنس کمیونٹی سے میں نے خود لیے تھے, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کے ایشوز کیا ہیں. سو ہم سارا وقت ڈسکس کرتے ہیں. فائنانس منسٹر جو ہیں وہ 50 سال سے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے اندر ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کیا ایشوز ہیں. سو آپ کے لیے صرف یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ ہماری گورنمنٹ وہ ہے جس کا کانسٹنٹلی, جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں آپ, کانسٹنٹلی ہماری کوشش ہوگی آپ کے مسئلے مسائل کم کریں, جو بھی گھٹائیں, تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں. آپ کی پروفیٹیبلٹی میں بھی پوری مدد کریں گے کہ لوگ پروفٹس بنائیں. ساتھ ساتھ آپ سے پوری کوشش کریں گے آپ کی چیمبرز کے تھرو کہ ٹیکس کلچر آپ ڈیولپ کریں, ٹیکس دیں. یہ جو ہم نے ابھی جسے منی بجٹ کہتے ہیں, اس میں تو صرف ایک ہی کوشش ہوئی ہے. اصل میں تو عام لوگوں کے لیے لگژری گڈس کے اوپر تھوڑا پڑا ہوگا, اور وہ ہونا بھی چاہیے, پیسے والے لوگوں کو زیادہ دینا چاہیے, لیکن اصل میں ڈاکیومنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری اکانومی ڈاکیومنٹ ہو. ڈاکیومنٹ ہوگی تو ٹیکس کلیکشن بڑھے گی. جو مجھے شوکت الدین آج ہی بتا رہے تھے کہ ہماری جو ریٹیل مارکیٹ ہے وہ کوئی 18 ٹریلین کی ہے, لیکن جو رجسٹرڈ ہے وہ صرف 3 ٹریلین ہے, باقی ساری ٹیکس ریٹ سے باہر ہے. تو ہم ایک ماڈرن اکانومی نہیں بن سکتے جب تک یہ ہم ٹیکس کلچر نہ ڈیولپ کریں. ساتھ ساتھ میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کانسٹنٹ ریفارمز کر رہے ہیں FBR میں, آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں تاکہ کم سے کم ٹاکرا ہو ٹیکس کلیکٹر کا اور لوگوں کا, تاکہ جو ساری دنیا میں ہے ماڈرن ٹیکس سسٹم کہ اس کے اندر آٹومیشن آئے. تو وہ ہم دونوں طرف سے کام کر رہے ہیں. اور مجھے یہ آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 3 سالوں میں جتنا لوگوں نے اتنے ہمیں پرابلمز آئے, لوگوں نے سارا مجھے کہا جی کہ عمران صاحب آپ مایوس تو نہیں ہو گئے. میں آج آپ کو کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ یہ ہے ایک سائیکل, یہ جو 2-3 مہینے کا ہے, یہ جو کموڈٹی پرائسز اوپر گئے ہیں سپلائی شارٹیج کی کووڈ کی وجہ سے, یہ 3 مہینے کے بعد انشاءاللہ آپ یہ دیکھ لیں گے کہ جو پوٹینشیل پاکستان میں بڑھنے کا ہے, جو انٹرسٹ باہر لوگوں کو پاکستان کا ہے, جن چیزوں کے اوپر ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی, مثلا ٹورزم ہے, ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. اس ملک میں ٹورزم اندر بھی ایکسپلورٹ کر کے باہر سے بھی انٹرسٹ ہے, کووڈ کی وجہ سے وہ نہیں.
یہی صرف ایک سیکٹر ہے جو کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ پورا کر سکتا ہے. پھر آئی ٹی کے اندر جو پوٹینشیل ہے, ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے, ہم نے توجہ ہی نہیں کبھی دی آئی ٹی کے اوپر. ہندوستان کی $150 ارب کی ایکسپورٹس ہے, ہم نے کبھی اس کے اوپر کوئی انسینٹیوز ہی نہیں ان کو دیے. وہ باہر جا کے دبئی جا کے ہمارے ینگ سافٹ ویئر آئی ٹی کے انجینئرز وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں نہیں, کیونکہ ہم نے ان کے لیے وہ اسٹرکچر ہی نہیں کریٹ کیا. سو اس ملک میں ہر جگہ پوٹینشیل ہے. ایگریکلچر کے اندر ریکارڈ ہماری کراپس ہوئی ہیں, 4 کراپس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریکارڈ ہوا ہے. لیکن یہ بھی کچھ نہیں ہے, ہم نے صرف جیسے جیسے اس کی پروڈکٹیوٹی اور ٹیکنالوجی اور بہتر سیڈز کا کریں, اور ہمیں بڑا فائدہ ہے کہ چائنا پورا ہماری مدد کر رہا ہے اس میں. ہم اگر دگنی بھی اپنی پروڈکشن کر دیں, چھوڑیں کہ باقی 3 گنا زیادہ ان کی ییلڈز ہیں اور دودھ کی ان کی 4 گنا زیادہ ہے, ہم صرف ڈبل ہی کر دیں تو پاکستان صرف ایگریکلچر میں سیلف سفیشینٹ خوشحال ہو جائے گا. سو اس میں بہت پوٹینشیل ہے ہمارے ملک میں. اور یہ جو اونچ نیچ ہوئی ہے تھوڑی سی, یہ ایکسٹرنل شاک سے ہوئی ہے. انشاءاللہ آگے اس ملک کا پوٹینشیل جو ہے وہ وہی جو آج سے 50 سال پہلے سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا ایشیا میں پاکستان, اور وہ ہم نے غلط پالیسیز کی وجہ سے پیچھے رہ گیا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہیں سے پھر سے شروع ہوگا, اور آپ کا بزنس کمیونٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا اس ملک کو ایک عظیم ملک بنانے میں. شکریہ.